अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? फिटफाट मजे में खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह का आगाज होता है कोहिनूर एट 9 के साथ, कोहिनूर टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म से, आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। और कोशिश मेरी यही होती है कि डेली हम आपके लिए एक अच्छा जबरदस्त बेहतरीन टॉपिक लेकर आए, जिसमें हम आपके साथ बात भी करें, आपको बताएं भी, और साथ ही आपको इस प्रोग्राम से बहुत सी इंफॉर्मेशन भी मिले। सुबह सुबह आप कहते हैं कि हमारी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाता है ये प्रोग्राम देख के। तो जो लोग इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही प्रोग्राम पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का भी शुक्रिया। इसके साथ ही जनाब, आज का प्रोग्राम भी बहुत ही अहम प्रोग्राम है। अहम इस काइंड ऑफ सेंस से कि आज हमने जो बात करनी है वो बहुत खास है। पेन मैनेजमेंट के हवाले से बात करनी है। कुछ ऐसी दर्दें होती हैं जो नज़र नहीं आती लेकिन महसूस होती हैं, और शदीद किस्म की महसूस होती हैं। और जो ये इन विंटर सेशन में अगर आप जो है 40 प्लस अगर लोगों से बात कर लें तो उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है वो उठते बैठते कहीं घुटनों में तकलीफ होगी, कहीं बैकबोन प्रॉब्लम्स होंगी, कहीं और मसाइल होंगे। ना सिर्फ 40 प्लस, अभी तो अगर आप 3 या 4 साल के बच्चे से भी पूछ लें तो वो भी कहेगा कि मुझे जो है वो पेन फील हो रही है, और मेरी जो है वो टांगों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। इस तरह की आवाजें आपको सिर्फ बुजुर्गों से ही नहीं बल्कि जवानों और बच्चों से भी सुनने के लिए मिल रही हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये मामला जो है वो इतना क्यों सीरियस होता जा रहा है? मेटाबॉलिकली जो है वो कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो हमें प्रॉब्लम करती हैं, जो हमारे साथ साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम बहुत सी तकलीफात का शिकार हैं। और अब अगर हम डॉक्टर के पास ना जाएं तो फिर इसका मसले का हल नहीं निकलता। अक्सर औकात अगर हम रात को सोए हैं तो बाजू जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, पीछे गर्दन में जो है वो दर्द निकल आएगी, और हम ये कह देंगे कि तकिया ठीक नहीं था, या हमारी पोजीशन ठीक नहीं थी, या क्या मामला था। लेकिन एग्जैक्ट बात होती क्या है? आपके अंदर ऐसी किस चीज की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ होती है और आपको जो है वो ये पेन फील होती है? आज हमने इस पे बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद आजम खान साहब, जो कि स्पोर्ट्स मेटाबॉलिक फिजिशियन है। तो हम उनको वेलकम कहते हैं। सर, आपको सुबह सुबह जो है वो डॉक्टर साहब बुला लिया है। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो, और उसके बाद जो है आपको वेलकम कहती हूँ शो में। कैसे हैं आप? आई एम गुड जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो डॉक्टर नबीहा। नो, इट्स आवर प्लेजर। अच्छा, मेटाबॉलिक हेल्थ के हवाले से अगर हम बात कर लें डॉक्टर साहब, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट भी है और आप इसमें जो है वो काम भी कर रहे हैं, तो ये जो मेटाबॉलिकल सिंड्रोम्स होते हैं ये क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने इस अहम मौजू पे मुझे बुलाया। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो टेलीविज़न के सामने बैठे हुए हैं, कोहिनूर टीवी को देख रहे हैं, उनके लिए ये शो बहुत ज़्यादा मुफीद और यूज़फुल हो सकता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और ये सारा का सारा एक सेट ऑफ डिजीज़ है जो हम अपने अब तकरीबन हर घर में अब तकरीबन पहुंच गया है। और इस सेट ऑफ डिजीज़ में हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर है, गाउटी आर्थराइटिस है जिसे हम हाई यूरिक एसिड की वजह से कहते हैं, आर्थराइटिस होता है, भूल जाने की बीमारी अल्जाइमर है, आर्थराइटिस जो सिंपल आर्थराइटिस है, घुटनों की दर्दों के साथ बेतहाशा मरीज हैं हमारे आसपास। सही। फिर सबसे बढ़ के दिल की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। बिल्कुल। उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम कहते हैं, प्लेक के साथ बीमारी है उसे कहते हैं। ये सारी की सारी अब हमें आके पता है पिछले 10, 15, 20 साल की मेडिकल रिसर्च में कि सारी की सारी बीमारियां, ये सारी की उनका मंबा और एक ही है। और ये कोई ओवरनाइट रात भर में ये डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि जी रात को दिल पे प्रेशर बढ़ा है, छाती पे प्रेशर बढ़ा है, तो हम उठा के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में PIC में ले गए और ये सारा कुछ। अब हमें ये पता है कि ये ओवर द ईयर्स डेवलप होती है। ये इसके पीछे बिल्कुल साइलेंट एक बीमारी चल रही होती है जो 15-20 साल की मुद्दत में चलती है, और एकदम से फिर उसके सिम्टम्स आते हैं। वो हाई ब्लड शुगर की सूरत में, हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में, हार्ट की डिजीजेज जो है, दिल की बीमारियां उसकी सूरत में आती हैं। अब हमें पता चला है कि मंबा एक ही है, और उसी पे हम आज बात करेंगे कि वो मंबा है क्या। और वो लकीली एक ऐसी चीज़ है जो
प्रिवेंटेबल है, जिसे हम आसानी से रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में, जैसे हम रहते हैं, हमारा रहन सहन है, उसमें चेंजेस करके, हमारा खाना पीना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि दर्दें निकल आती हैं। आप जिससे भी ये सवाल कर लें, सर्दियों में तो ये चीज़ इतनी आम हो चुकी है, ब्लड प्रेशर के मरीजों में, शुगर पेशेंट्स में, हार्ट डिजीज जिनको है, जिनको हार्ट की मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों में मुब्तला हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसे पेशेंट को जब आप विंटर सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले किन किन एहतियाती तदाबीर को जो है मद्देनजर रखना जरूरी होता है? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। देखिए, मोटी चीज़ जो आप समझ लीजिए, जो WIP वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पेन है हमारा, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है पूरी दुनिया गवर्न, उसने जो तारीफ दी हुई है दर्द की, वो दो हिस्सों में है। एक वो दर्द है जिसे हम सारे समझते हैं कि हमारे सामने जिस्म में कोई ज़रब लगी, कोई इंसल्ट हुई, कोई इंजरी हुई, कोई चीज़ कट गया, कोई चोट लगी, और उसकी वजह से दर्द आना शुरू हो गई, कोई डैमेज हुआ और दर्द आना शुरू हो गई। ये तो एक हिस्सा है, हम सारे इसको समझते हैं कि ये कुदरत का, सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने, जिसने हमें खल्क़ किया, पैदा किया, वो लगाया हुआ अंदर। लेकिन दूसरा जो तारीफ का हिस्सा है, दर्द की तारीफ का हिस्सा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि अगर आपका सिस्टम, स्पेशली आपका दिमाग, ये समझे कि ये डैमेज हो सकता है, सही। तो फिर भी दर्द शुरू हो जाती है। सही। वो ये पहले बिल्कुल सोचने, जो साइकोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसलिए सबसे पहले तो जब भी आपको कोई दर्द हो, हमारे क्लिनिक्स में बेतहाशा लोग, ज़्यादातर जो बल्क है लोगों का, उन्हीं पेशेंट्स का आता है जिनमें कोई हिस्ट्री नहीं होती किसी चीज़ के टूटने की, किसी एक्सीडेंट की, इंजरी की, और उसके बावजूद वो कंधों की दर्द के साथ, घुटनों की दर्द के साथ, कमर दर्द बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, उसके साथ आते हैं। सर्दियों में आपका बिल्कुल कहना बजाय है कि वो बढ़ जाती हैं दर्दें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा डॉक्टर का काम सबसे पहले यही है, हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं और सीधा साधा रखते हैं कि हम पूछते हैं कि आपकी कोई पुरानी कोई हिस्ट्री है इंजरी की या कोई ऐसा नहीं है। दूसरा डॉक्टर का काम ये है कि वो देखे कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई सीरियस रीजन तो नहीं है जो जानलेवा हो सकती है या आपको माजूरी की तरफ ले जा सकती है। उसमें इन्फेक्शंस हैं, खुदा न खास्ता कैंसर है, खुदा न खास्ता आपके जोड़ में कोई ऐसी चेंज आ गई है, कोई लूज बॉडी पड़ी हुई है, कार्टिलेज टूट गई है, तो या टूट फूट है, तो अगर वो सारी चीजें नहीं है तो फिर सब भी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर का सबसे पहले यही काम है। बाकी आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए कि अल्लाह ताला ने परफेक्ट सिस्टम ऑफ हीलिंग अंदर लगाया हुआ है। जैसे बाहर जख्म हो जाए 5-6 रोज में ठीक हो जाता है, अंदर वाली चोटें भी वैसे ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये जो दर्दें हैं, ये ज्यादातर दर्दें, इनका ताल्लुक जो बगैर किसी चोट से आती हैं, इनका ताल्लुक हमारे खाने पीने से है, हमारे रेस्ट के साथ है, हमारी नींद के साथ है, हमारे चलने फिरने से, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, और तीसरा हमारे, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि स्ट्रेस के साथ है। साइकोलॉजिकली और सोशली हमारे ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो अगर ज्यादा होंगे तो दर्द की शिद्दत भी ज्यादा होगी। जब तक आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, आपका जिस्म कभी रिलैक्स नहीं हो सकता। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जिस्म में बहुत ज्यादा तनाव या तकलीफ की सूरत में मेंटल स्ट्रेस जो है वो आ जाता है, और कभी कभी स्ट्रेस की वजह से जो है वो जिस्म में दर्दें और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका अक्सर औकात डॉक्टर्स भी इतने सारे टेस्ट करवा लेते हैं और उसके बाद जो है वो सिर्फ डायग्नोसिस ये लिखा हुआ होता है कि जी साइकेट्रिस्ट को जो है वो चेकअप करवाइए। तो ये जब हमारे पास इस तरह के जो है वो पेशेंट आते हैं और जब हम उनको देखते हैं कि जब डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया, आप फिजिशियन ने कह दिया कि जी इनको कोई ऐसी दर्द या तकलीफ जो है वो मौजूद नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मसला है, तो आप इनको जो है वो देखें। उस वक्त हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल टास्क होता है इस चीज को जो है वो हैंडल करना कि एक वो बंदा जिसने अपनी जहन बना लिया है कि मुझे दर्द है
اور یہ درد جو ہے وہ دوائی کھانے سے ہی ٹھیک ہوگا. اس کو واپس اس چیز پر لے کر آنا کہ یہ جو ہے وہ آپ کا درد نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی فیلنگ ہے جو آپ کو فیل کرا رہی ہے کہ آپ درد محسوس کر رہے ہیں. یہ وہ درد نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کو یہ درد ہوتا تو فزیشین آپ کو پہلے ہی کہہ دیتا کہ ہاں درد ہے اور آپ یہ میڈیسن کھائیں ٹھیک ہو جائے. تو اس لیے ابھی میرے پاس ایک کیس آیا ڈاکٹر صاحب, اور وہ کیا کیس ہے کہ جی ایک بی بی جن کا 6 مہینے پہلے گلا بالکل ٹھیک تھا, ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی, اور جب وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئیں تو انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ جی آپ کو شاید جو ہے وہ ٹونسلز کا پرابلم ہے, آپ کے گلے میں جو ہے وہ کچھ اس طرح کے مسائل ہیں. انہوں نے ان کو دوائی دے دی, وہ کھاتی نہیں, ان کو کوئی آرام نہیں آیا, ان کی آواز بھی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اب وہ ٹھیک نہیں ہے. اب جب سب جگہ پر تمام علاج کروا لیا گیا, تمام رپورٹس آ گئی, ٹیسٹ ہو گئے, تو جی ڈائگنوسس یہ آیا کہ ان کو گلے کا کوئی ایشو نہیں ہے, گلے کا کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ایک سائیکولوجیکلی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے اس پہ دب پڑ گئی ہے, اور یہ اسپیچ تھراپسٹ کی جو ہے وہ ان کو ضرورت ہے. اب وہ ان پروسیس ہے میرے پاس, وہ ڈیلی جو ہے وہ ویک میں جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے اس حوالے سے میں ان کو جو ہے وہ چیک اپ کر رہی ہوں. آپ یقین کریں 2 سے 3 سیشن کے بعد ہی ان کی آواز کھلنا شروع ہو گئی ہے. بالکل صحیح. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈاکٹرز بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ جو وہ کیا مسائل چل رہے ہیں. بیسیکلی یہ پوری ایک مینٹل ہسٹری ہوتی ہے, جو ہمارے جس طرح آپ پوری ہسٹری جو ہے وہ لیتے ہیں کہ یہ پین مینجمنٹ کی, اور اس طرح اس حوالے سے جو پوری ہسٹری ہوتی ہے, یہ مینٹل بھی ہسٹری ہوتی ہے ان کی پوری, کہ یہ پراپر کہاں سے چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو اکثر اوقات جو ہے وہ اس طرح کا بھی ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو آپ کے پاس جو ڈپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں, جب وہ آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پہ درد ہے, ہمیں گھٹنوں میں درد ہے, نہیں ہمارے تو گھٹنے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے ہیں, نہیں ہم نے تو ہر جگہ سے جو ہے وہ علاج کروا لیا ہے, ہماری تو بیک بون ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ٹوٹ گئی, اب تو یہ بالکل سیٹ نہیں ہو سکتی, ایسے لوگوں کا کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں ایک چیز بہت کلیئر کرتا جاؤں, اور وہ ہمارے ویورز کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی جو بھی مستقل دردوں کے ساتھ ہیں. اور جو مستقل دردوں کے مریض کو ہم ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ کوئی بھی درد جو 2.5 سے 3 ماہ سے اوپر چلی جائے, وہ ایک پرسسٹنٹ کرونک یا مستقل درد کا ہم درجہ اسے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی درد بالکل اصلی ہے. نو ون آن دا ارتھ آپ کو یہ چیلنج کرے گا, کر ہی نہیں سکتا ڈاکٹر یا پروفیسر یا کوئی بھی, کہ آپ کی تو درد ہی فیک ہے, نقلی ہے, آپ مکر کر رہے ہیں. جی ہاں جی, درد اصلی ہے آپ کی, 100% اصلی ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے ساتھ کہ درد 200%, 200% دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کب ہونی ہے اور کب نہیں ہونی. صحیح, یہ فیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں اس کی ایسے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آرتھوپیڈکس میں, ٹراما میں, ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جو پیشنٹ جن کے ٹانگ کے اوپر سے کوئی گاڑی گزر گئی اور وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ کنٹینیو کر سکے, تو ہمیں کاٹنا پڑتا ہے اسے. شوگر کے مریضوں کو پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں, بہت ساری اور کینسر کے ساتھ جو لمبز ہیں, بازو یا پاؤں, انہیں کاٹنا پڑتا ہے. جب ہم کاٹ دیتے ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ 15 سے 20 روز یا جس کے بعد جب وہ ٹانکے کھلوانے آتا ہے مریض, تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو پاؤں آپ نے کاٹ دیا ہے اس کی انگلیوں میں مجھے شدید درد ہے, یا اس کے ایک انگوٹھے میں مجھے شدید درد ہے. ٹھیک ہے, اور فار ایوری ون جو بھی بیٹھا ہو, کوئی جو نان پروفیشنل یا نان میڈیکل پروفیشنل ہے, اس کے لیے ایک فنی بات ہوگی کہ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کو. سو مچ سو کہ وہ بچے جو بغیر لمبس کے, بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوتے ہیں, ہمیں اسے ایمیلیا کہتے ہیں, یا بازو کے ساتھ بغیر پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بازو میرا نہیں ہے, جو پاؤں نہیں ہے اس کی انگلیوں میں درد ہو رہی ہے, یا بازو نہیں ہے تو اس کی انگلیوں میں. تو یہ مثال ہے کہ چونکہ وہ اس لیے درد ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں ٹانگوں کا اور بازو کا پورا پرنٹ موجود ہے. صحیح, بالکل, اور وہ اسی طرح اسے گورن کر رہا ہے دماغ, جیسے کہ وہ چیز ہے وہاں پہ, اور اس میں اسی لیے درد محسوس ہوتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے سمجھنے کی کہ دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کب درد ہونی ہے, کب درد نہیں ہونی. دماغ کے ساتھ کوئی اور پرائورٹی آ جائے گی, لائک زندگی بچانے والی پرائورٹی. خدا نخواستہ ابھی اسٹوڈیو میں کہے کہ جی آگ لگ گئی ہے, آپ فوراً نکلیں, تو میں اپنی ساری دردیں بھول کے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑوں گا. ہو سکتا ہے مجھے کوئی تیسرے چوتھے دن تک یاد آئے. بالکل, یہ سب سے اہم چیز ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ اب اس کی طرف آتے ہیں کہ ڈپریشن کا تعلق
بہت زیادہ ہے ڈپریشن. جتنے آپ کے لو موڈز ہوں گے اتنا ہی جو ہے وہ جو درد ہے وہ آپ کے دماغ میں اس کا حصہ بڑا ہوتا جائے گا. صحیح. اور اس کا ایریا بڑا ہوتا جائے گا, اتنا ہی زیادہ درد کی شدت آپ کو محسوس ہوگی. اور ہم لوگ بہت سارے پیشنٹ ڈاکٹر نے بھی ہمیں پھر لمبی ہسٹری لینی پڑتی ہے کہ زیادہ تر مریض جو جنہیں بچپن میں کسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہو, ہم بچیوں سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کی والدہ ہیں, نہیں ہے تو کب ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ سارے معاملات, ہمارا سوشل سٹرکچر اتنا کلوز ہے کہ ہم یہ سارا کچھ پوچھتے ہیں کہ کوئی مستقل اسٹریسر تو نہیں چل رہا ہے, کوئی فلیش بیکس تو نہیں آ رہے, اور ان کا ڈائریکٹ تعلق دردوں کے ساتھ ہے. دردوں کا تھریش ہولڈ کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی حرکت کے ساتھ بھی درد بہت زیادہ محسوس ہو تو اس کا ڈیفینیٹلی تعلق ڈائریکٹ اس کے ساتھ ڈپریشن اور اسٹریس کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ بھی میں کہتا چلوں کہ پرانی دردیں جو ہیں وہ آلویز ہمیشہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ پرانی دردیں جو ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہیں, جس کے لیے سر توڑ کوششیں جو ہے وہ جاری رہتی ہیں. ابھی بھی ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اس پار بیٹھے ہوں گے جن کو یہ تکلیف ہے, اور جو مختلف جو ہے وہ حکیموں کے پاس, مختلف ڈاکٹروں کے پاس, مختلف لوگوں کے پاس, جراحوں کے پاس جا کر جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں. پٹیاں کرا کر گرم پٹی استعمال کر رہے ہیں, کبھی کچھ لگا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کوئی دوائی کھا رہے ہیں. کسی کو کسی چیز سے آرام آ گیا, کسی میڈیسن سے آرام آ گیا تو اس نے اس کو بتا دی ہے, اس نے وہ کھا لی ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ شوگر پیشنٹ ہیں, آپ کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس نے کھا لی ہے, تو اس کا کیا جو ہے وہ سارا پیچھے سے جو ہے وہ کریئر ہے, یا اس کی کیا جو ہے وہ پوری پراپر ہسٹری ہے, اور آپ کی کیا ہسٹری ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ اس طرح بے تکی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, دوائیاں استعمال کرتے ہیں, ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ضرور, جو میں کہتی ہوں کہ سختی سے آپ جو ہے وہ اس چیز کو بتائیں کہ یہ اس طرح کرنے سے نقصان کتنا ہوتا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ میں اگین اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ جتنے لوگ بھی پرانی دردوں کے ساتھ ہیں سب کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیمیج ہے. جی ڈاکٹرز جو ہیں وہ سوفسٹیکیٹڈ ٹرمز بولتے ہیں, لائک کہ جی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, گیپ آ گیا, اور ڈی جنریٹو چینجز آ گئیں. اور جبکہ حکمہ یا حکیم ہیں یا ہومیوپیتھ ہیں وہ اپنی دکان چلا رہے ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہے, اور اس کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑے. میں عرض کرتا ہوں کہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں جو اپنے ہمارے پیشنٹس کو جو پرانی دردوں کے سمجھنی چاہیے. کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا باہر کا زخم جو ہو گیا کبھی, وہ اگر 6, 7, 8 روز میں نارملی ہیل کر جاتا ہے تو یقین رکھیں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے, وہ اندر کی بھی جو انسلٹس ہیں, اندر کی بھی جو انجریز ہیں, ٹوٹ پھوٹ ہے, وہ ویسے ہی ہیل ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ جو چیزیں سکینز پہ, ایکس رے پہ, ایم آر آئی پہ نظر آتی ہیں, زیادہ تر چیزیں وہ والی ہوتی ہیں جو آپ کی لائف کے اور ایج کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ چینجز ہیں. ہمیں بھی پچھلے 10 سال میں پتہ چلا ہے, سب سے زیادہ اسٹڈیز آسٹریلیا میں ہوئی ہیں کہ انہوں نے جو نارمل لوگ تھے جنہیں زندگی میں کمی کمر درد نہیں ہوئی, ان کے گھٹنوں کے بھی ایم آر آئیز کرائے اور اس کے کمر کے بھی ایم آر آئی. سب سے زیادہ یہی 2 قسم کی دردیں ہیں ہمارے پاس جو پرسسٹ کر جاتی ہیں. ایم آر آئیز کروائے اور لارج اسکیل کی ریسرچ ہوئی جس میں ان کے ایم آر آئیز کروائے تو انہوں نے دیکھا کہ اپ ٹو 70%, 70% لوگوں تک میں تقریباً وہی چینجز تھیں, وہی تبدیلیاں تھیں جو درد والے لوگوں میں تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ آپ کے ڈاکٹر نے بتایا یا موٹے لفظوں میں آپ کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, وہ زیادہ تر وہی چینجز ہیں جیسے کہ بال سفید ہو گئے یا رنکلز آ گئیں. تو ہم جو اپنے انگریز پیشنٹس ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیز آر رنکلز ان سائڈ, یہ جھریاں ہیں جو اندر کی طرف آ گئی ہیں. تو ان کا تعلق بہت کم ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ڈاکٹر نے کہا, حکیم نے کہا, ہومیوپیتھ نے کہا کہ جی وہ گیپ آ گیا ہے تو تہاڈا گوڈا جڑا نا وہ تے 70 سال دے والے گوڈے دے برابر ہے, آپ ابھی 35 سال کی ہیں. اور جیسے ہی وہ برین میں جاتا ہے وہ میسج جاتا ہے, ایک پڑھا لکھا آدمی یہ کہہ رہا ہے, تو وہ برین جو ہے نا اس ایریا کے بارے میں پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی کا اور زیادہ نظام
टाइट कर देता है और अलर्ट हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा चलते हैं तो उसमें दर्द शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। आप कमर आप थोड़ा सा झुकते हैं वजन उठाने के लिए, आपकी कमर में दर्द, क्योंकि ब्रेन ने, दिमाग ने उस एरिया को अलर्ट कर दिया हुआ है। अलर्ट कर दिया हुआ। और 100% केसेस में दिमाग डिसाइड करता है कब दर्द होनी है कब नहीं होनी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये ऐसे पेशेंट के लिए जो है वो आप क्या मेडिसिन का, जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि किसी ने मेडिसिन इस्तेमाल की और उसको देखकर खुद भी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली, ये हमारे बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, शुगर पेशेंट्स हैं और जो है वो इस तरह के मरीज हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक किस्म की जो है सूरत हाल इख्तियार कर लेता है कि मैं पेन किलर खा लूं, मेरी जो है वो दर्दें खत्म हो जाएंगी, मैं ये चीज लगा लूं, मेरी दर्द खत्म हो जाएगी। ये क्या कॉन्सेप्ट है जी? बहुत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये हमारे यहाँ नहीं है कि हम जो कि थर्ड वर्ल्ड के एक मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क, जहाँ हमने प्रैक्टिस की यूके में, और वहाँ पे भी इस वक्त जो दर्दों का इलाज है, दर्दों का इलाज है, उनके जो मुल्क का माशी निज़ाम है उसके ऊपर जो उसका बर्डन है वो कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं, उनसे अकेली दर्दों के इलाज का बर्डन ज्यादा है। इतना ज्यादा खर्च आ रहा है वहाँ पे, जहाँ पे दवाई आपको मिलती ही प्रेस्क्रिप्शन। हमारे यहाँ तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एक खातून को अगर एक पर्टिकुलर दवाई से आराम आया तो ऑलमोस्ट वो, उसका फर्ज है कि वो प्रेस्क्रिप्शन जो है ना वो 50 औरतों को आगे बांट देगी, विदाउट नोइंग कि इन दवाइयों का, हर दवाई का असर एक शख्स पे डिफरेंट होता है, दूसरे पे डिफरेंट होता है। चांसेस हैं कि दूसरा शख्स जो है, दूसरा शख्स जो है उसमें अच्छा असर होने की बजाय नुकसान हो जाए। आप पे हो सकता है अच्छा असर हुआ हो, दूसरे पे फिर ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कोमॉर्बिडिटीज हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, हाई ब्लड शुगर है, किसी को मैदे का प्रॉब्लम है, किसी को जिगर का प्रॉब्लम है, उसमें इसी तरह दवाई लेके आप खा लेंगे तो वो चांसेस हैं कि आपकी बीमारी या और ज्यादा खराब होगी, कुछ और मिसाइल और बढ़ेंगे, मतलब कोई और बीमारी जो है किसी और बीमारी में लाक हो जाए। ये तो गलत। ये खुदा के लिए कोई दवाई किसी से लेके कि जी इससे मुझे बेहतरी आई, आराम आया है तो मैं भी ट्राई कर लूं, ना इस्तेमाल करें, वो प्लीज इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो दर्दें निकलती हैं, ये दर्दें निकलती क्यों हैं? जिस्म में कौन सी ऐसी टूट फूट होती है, कौन सी ऐसी जो है वो विटामिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ये पेन्स जो है वो ज्यादा निकलती हैं? और फिर आप उनको उनकी डाइट प्लानिंग क्या देते हैं? आप उनको जो सजेस्ट करते हैं उसमें कौन से विटामिन होते हैं? और हड्डियों को मजबूत करने के लिए, जैसे अगर हड्डियों में ये दर्दें निकल रही हैं, अक्सर गोश्त की दर्दें भी होती हैं, हड्डियों की जो ये दर्द होती है, तो फिर आप इसके लिए सजेस्ट क्या करते हैं? डॉक्टर भैया ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसका इलाज जो है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की हद तक नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, मेडिकल का सिस्टम है, हमारी एजुकेशन का सिस्टम है, जो MBBS करके रेज होते हैं सारा कुछ, वो इस बेस पे है कि आप कोई ख़ास तशखीस बनाएं, कोई डैमेज देखें, पेन का सोर्स देखें और फिर उसकी दवाई दे दें। सही। हमारे डॉक्टर्स के पास बदकिस्मती से इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के उनके लाइफस्टाइल का पूछें कि उनकी नींद कैसी है, उनका ऊपर स्ट्रेस का लेवल कैसा है, उनकी न्यूट्रिशन कैसी है। हमने सन 80 की दिहाई के बाद देखा है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों की दर्द खवातीन में बहुत बड़ी स्पाइक आई है। हर औरत जो 40 क्रॉस करती है वो किसी न किसी एक्सीडेंट में घुटनों की दर्द में है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कोई ऐसा रिसर्च सेंटर नहीं है जो देखे कि ये आया क्यों है इन सारी लड़कियों में जो 40 क्रॉस कर गई। और अब भी उनके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, टीनेजर हैं, उन्होंने फैमिली को लेके चलना है और अभी से उनके घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो गई। नी रिप्लेसमेंट, सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ नी की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। ये सारी की सारी आ क्यों रही हैं? चोटें लग नहीं रही, या तो चोटों की हिस्ट्री हो गई, हर एक एक्सीडेंट हो, सारा कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये समझने की जरूरत है कि ये सन 80 की दिहाई के बाद वो लाइफस्टाइल में कौन सी चेंजेस आई हैं, जो जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मैं चूंकि मेटाबॉलिक डिजीजेस की प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हमारी डाइट के साथ है। इसमें जो डाइटरी चेंज हमारी सन 80 के बाद आई है, हमारे यहाँ शुगर का कंटेंट बहुत बढ़ गया हमारी डाइट में। पहले हम
صرف وہی 3 میلز اپنے گھر کے کھاتے تھے, چپاتی اور سالن اور چاول اور سالن کھاتے تھے. ہاں جی. اور اب جب کہ پھر اس کے بعد ہمارے گھروں میں فریج آنا شروع ہوئے تو ہم نے بازار سے لا کے فوڈ سٹور کرنا شروع کر دیا. پھر ایک اور ایڈوانسمنٹ یہ ہوئی مڈل کلاس میں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ اچھا پراسپیرٹی آ رہی ہے تو ہم کیوں نہ بازار سے کھائیں. تو ہم نے ویک میں ایک دفعہ بازار سے بھی منگوانا شروع کر دیا. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں نہیں پکاتی, ہم لوگ جو قریب کا ریسٹورینٹ ہے نا وہیں سے کھانا آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ایک نارم بن گیا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو فزی ڈرنکس ہیں, جوسز ہیں, جو ربش ڈرنکس ہیں, ان کی انٹیک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں جنریشن میں. اور لگ ایسے رہا ہے کہ وہ ایک نیو فارم آف ایڈکشن ہے, رادر وہ ایک جیسے ہیروئن کی, چرس کی اور ان چیزوں کی ایڈکشن ہے, اسی طرح اس کی بھی ایڈکشن بڑھ گئی. یہ ساری ایڈوانسز جو اب ہمارے پچھلے 20-30 سال میں آئے ہیں, یہ سب سے بڑا کاز ہے. اس سے بڑھ کے یہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ مڈل کلاس میں فیشن بن گیا کہ رات کو بلا وجہ ہم فیملیز کے بعد جاگتے رہتے ہیں. تو ہمارے یہاں ہمارے جسم میں جتنا ریپیئر کا پروسیس ہے, جتنی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری رات کی نیند کے وقت ہوتی ہے, ڈارکنیس میں ہوتی ہے. وہ ہم نے جو ڈارکنیس اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ گنائی تھی, اندھیرا رات کا, اس کو ہم نے اپنی گپ شپ اور اسکرینوں پہ آگے بیٹھ کے گزارنا شروع کر دیا. اور یہ سب سے بڑا ایشو ہوا. تیسرا ایشو یہ ہے کہ ہماری کچھ اوور آل گلوبل سائنس نے ہماری فیٹ انٹیک جو ہے نا وہ کم کر دی. ہمارے ہاں دیسی گھی, مکھن وہ ویسے بھی بہت مہنگا ہے, مڈل کلاس افورڈ نہیں کر سکتی. اور جو آپ کا گوشت ہے اس کی انٹیک بہت کم ہو گئی. اس کی وجہ سے یہ ہوا, انڈا ہے اس کی انٹیک ایک تو ہمیں ڈرایا ہوا تھا کہ اس سے جی ہاں سب سے بڑا ظلم ہے یہ اس پہ سارے ٹیکسز ختم کرنے چاہیے. فوڈ ہی نہیں لے پا رہے, وہ کھا ہی نہیں پا رہے. ایک سالن لوگوں کے گھروں میں مشکل سے جو ہے وہ اس وقت میں بن رہا ہے, تو اس وقت میں وہ اپنی ڈائٹ پلاننگ کہاں سے کریں, وہ اپنے لیے دوائیاں کہاں سے لیں جو اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, پھر اپنا جو ہے وہ کس طرح یہ مینٹیننس رکھیں, لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے اس وقت میں. مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. سب سے جو ہیلدی ڈائٹ تھی ہماری ڈائٹ میں وہ انڈا تھا, اور اب انڈا جو ہے وہ ایک انڈا 20 روپے سے اوپر چلا گیا ہے. تو ایک مڈل کلاس کی فیملی جس میں 6 سے 8 لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ 1 یا 2 انڈے پر 15,000 روپے کمانے والا بندہ جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے. اس کے گھر میں تو بیماری ہی ہوگی, اس کے گھر میں تو ہر دوسرے بندے کو, تیسرے بندے کو کوئی نہ کوئی درد, کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہے وہ پریشانی میں وہ مبتلا ہوگا. کب تک ڈاکٹرز کے پاس جو ہے وہ بھاگتے رہیں, کب تک ڈاکٹرز کی فیسز ادا کرتے رہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بنتی جا رہی ہیں. تو اس وقت میں جب ہم ڈاکٹر سے ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, اس وقت اس پیشنٹ کی اگر ہم شکل دیکھ لیں ایک لمحے کے لیے, 1 منٹ کے لیے, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ہم لکھ تو رہے ہیں لیکن یہ جو پرسکرپشن ہم اس کو دے رہے ہیں یہ جا کر اس نے جو ہے وہ اپنی کسی دراز میں رکھ دینی ہے, اور اس کے بعد یہ نکلے گی تب جب اس کے پاس جو ہے وہ اتنے پیسے ہوں گے کہ یا تو یہ دوائی خرید سکے, یا پھر جا کر جو ہے وہ یہ ساری پرسکرپشن جو میں نے اس کو بنا کے دی ہے یا میں نے اس کو جو ڈائٹ پلان دیا ہے یہ اس ڈائٹ کے حساب سے جو ہے وہ کھانا کھا سکے گا, دیکھے گا اس کو تبھی. بس وہ جی کر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے اس ٹائم تو چلا جائے گا. وقتی طور پہ پین کو روکنے کے لیے ایک پین کلر تو لوگ لے لیتے ہیں, نہ کرتے کچھ بھی کرتے, لیکن اس پین کلر کو کھانے کے بعد اس کے لیے فوڈ کی کتنی ضرورت ہے, اس کا جو ہے وہ آپ کی باڈی میں فنکشن کیا ہے, اس چیز کو سمجھنے سے ہم لوگ جو ہے وہ قاصر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک المیہ تو ہے, ہمیں یہ المیہ ہے. میں ابھی ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے 3 فیکٹرز ایڈ کیے. جو چوتھا فیکٹر ہے ڈاکٹر نبیہ, وہ یہ جو چینج آئی 80s کے بعد اور بعد میں یہ جو ہم جسے ٹیک ایج کہتے ہیں, سروسز کی ایج ہے, لوگ بیٹھے بیٹھے 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں بالکل. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ہم نے اس کے حساب سے, نو ڈاؤٹ ایک بینکر ہے تو وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیچ میں بریک لے کے ذرا 2 گھنٹے کی واک کر لیا کریں, آدھے گھنٹے کی, لیکن انہوں نے اپنی لائف سٹائل کو اس حساب سے ڈھالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. تو
آہستہ آہستہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہوتی گئی، اور اس کی وجہ سے جوڑوں، یہ سمجھ لیجئے کہ جوڑوں، ہڈیوں، پٹھوں اور دماغ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹیشوز بنائے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی اصول ہے، اور اسے انگلش میں کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ. اگر آپ یوز نہیں کر رہے تو آپ لوز کر رہے ہیں. اگر آپ ان ٹانگوں پہ بیٹھے رہیں گے 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، اور گھر پہ اپنا فیوریٹ شو آ کے دیکھیں گے اور وہیں پہ بیٹھ کے سو جائیں گے کاؤچ پہ، تو ہوگا کیا کہ یہ جوڑ، ہڈیاں، پٹھے آپ کا ساتھ چھوڑتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا اپنا وزن بھی نہیں لیں گے، اور پھر دردیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ ساری کی ساری آپ کی ڈائٹ میں جتنا زیادہ شوگر ہوگی، جتنا زیادہ ویجیٹیبل آئل ہوگا، اتنے ہی چانسز ہیں کہ آپ کی آرتھرائٹس ڈیولپ ہوگی، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے میں کہوں گا. دوسرے یہ کہ آپ کی نیند اگر 7-8 گھنٹے کی نہیں ہے، آپ سب سے بڑے کینڈیڈیٹ ہیں. صبح آپ کو کمر درد یا کندھے کی درد، شانے کی درد ہو، اور آپ پھر 2000 روپے والے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں کہ ڈاکٹر صاحب صبح سو کے اٹھا ہوں اور میرے کندھے میں شدید درد ہے، کوئی چوٹ بھی نہیں لگی کوئی. تیسرا یہ کہ اپنا سٹریس مینیج کیجئے، آپ شکر ادا کرنا شروع کریں جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے. صحیح بات. ضرور سٹرگل کریں صبح سے لے کے. ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے پچھلے 20-30 سال میں، یہ بھی کہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ میں بہت شکر ادا کرنی ہے یا کرتا ہوں، اور ہم نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن وہ ہمارے بیہیویئر سے نہیں نظر آتا. ہم مستقل ایک سٹریس میں پھر رہے ہیں. اپنی ذات کو، اپنی خاندان کی انکم کو دوسرے کی ذات اور اس کے خاندان کی انکم کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ مقدر دیا ہوا ہے، تو شکر ادا کریں. یہ سٹریس مینجمنٹ کا سب سے اچھا طریقہ ہے. تیسرا یہ، چوتھا یہ، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ پیدل چلنے کا، فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالیں. خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ. میں اپنے ڈاکٹرز بھائیوں سے شدید اختلاف کرتا ہوں، جو ڈاکٹرز نے آپ کو یہ ذہن میں یہ خوف ڈالا ہوا ہے کہ کمر درد میں جھکنا نہیں، وزن نہیں اٹھانا، اور گھٹنوں کی درد میں آپ نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی، وہ بالکل الٹ ایڈوائس، بالکل الٹ ایڈوائس ہے. ایسے نہیں کرنا، تو یہ نہیں کرنا، تو یہ آپ تو اس سے اتفاق نہیں کر رہے. جی بالکل الٹ ایڈوائس ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بہت زیادہ مضبوط بنایا ہوا ہے، اسٹرانگ بنایا ہوا ہے، روبسٹ بنایا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اڈیپٹیبل بنایا ہوا. اڈیپٹیبل کا مطلب ہے کہ باڈی کو آپ جس قسم کے حالات میں رکھیں گے اسی طرح ڈل جائے گی. اگر آپ آج سے سیڑھیاں اترنا شروع کر دیں ایز اے ورزش کے طور پہ، بھلے آپ کے ایکس رے میں گھٹنے جیسے بھی ہیں، 3-4 روز آپ کی درد بڑھے گی، اس کے بعد آپ اچھا فیل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے. جو جس میں فریکچر ہو گیا ہے، موچ آ گئی ہے، اس کو لے کر آپ بیٹھ گئے ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ نے پاؤں نیچے نہیں رکھنا ہے، تو وہ تو بھائی وہیں کا وہیں رہ جائے گا. چلیے وہ تو ایک چوٹ ہے نا جی، اور وہ ایک ہیلنگ کا پروسیس چل رہا ہے. لیکن اس میں بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ چلیں. جی ہاں بالکل. اگر آپ کو موچ آ گئی ہے تو 5 سے 6 روز میں بستر کے اوپر جو ہے ان جنرل درد چلی جاتی ہے. 5-6 روز میں کے اندر آپ ویٹ ڈال، اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو شور کر دیا کہ کوئی فریکچر نہیں ہے، تو بھلے آپ اسی دن سے وزن ڈالنا شروع کر دیں. آپ کی ہیلنگ جو ہے، وہ زخم کا بھرنا وہ بہت تیز ہو جائے گا جب جیسے ہی آپ وزن ڈالنا شروع کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ٹانگوں کے درد میں مبتلا خواتین ہیں، خواتین کو یہ دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، کھڑے ہو کر کچن میں کام نہیں کر سکتی ہیں، بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ چل نہیں سکتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، ہماری خواتین کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے. ذرا سا بھی، تھوڑا سا بھی جو ہے وہ کہیں جانا ہوگا، ساتھ والے گھر میں بھی جانا ہوگا تو بائک پہ لے جاؤ، تو وہ یہ والے حالات ہو گئے ہیں. تو یہ جو خواتین ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ابھی مردوں کا بھی یہی حال ہو گیا، وہ بھی ساتھ والی دکان پہ بھی جانا ہو تو چل لیتے ہیں پیدل. مرد ایک بائک ہے گھر پہ اور یا گاڑی ہے، تو وہ جہاں نکلنا انہوں نے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بائک لے کے نکلیں. لیکن میں ایز اے فزیشین، ایز اے ڈاکٹر، میں آپ کو ایمانداری سے عرض کروں کہ میں اس وقت جو خواتین اور لڑکیوں کی ہیلتھ ہے، خاص طور پہ ان کے گھٹنوں کا آرتھرائٹس، اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں. ہمارے کلینکس میں، آرتھوپیڈک سرجنز کے کلینکس میں
تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اچھا خواتین کی. ہاں جی, خواتین کی جو ارلی ایز 30 سال کی عمر میں آ رہی ہیں کہ جی گھٹنا بالکل ہی وزن نہیں لے رہا, اور درد, شدید درد ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجوہات؟ جی سب وجوہات تو ہم نے ساری ڈسکس کی نا جی. سارا کا سارا لائف سٹائل ہے. جی لائف سٹائل ہے. لڑکیوں میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ ماں بنے گی یا ماں بن چکی ہیں, آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے. آپ ہی نے گھر کو لے کے چلنا ہے. اصل میں ہمارے جو سیٹ اپ ہے, یہ ایشینز کا جو سیٹ اپ ہے ہمارے یہاں کا, وہاں پہ مرد ہیڈ آف فیملی نہیں ہے, وہاں عورت ہیڈ آف فیملی ہے. اور میں سب عورتوں کو کہتا ہوں, مردوں کو بھی, کہ آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ عورت ہیڈ آف فیملی ہے, مرد ہے, اس گھر کو دیکھیں جہاں سے عورت کسی وجہ سے چلی گئی ہے. صحیح. تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مرد نہیں چلا سکتے, مرد 1 گھنٹہ بھی اپنا گھر نہیں چلا سکتے بچوں کی پر. یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ عورت کی نیچر میں رکھی ہوئی. ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ کیئر کریں. ان کی سب سے امپورٹنٹ کیئر جو ہے وہ ان کی ڈائٹ ہے. ڈائٹ کو جتنا سمپل رکھ سکتی ہیں اور رکھیں. اپنے گرینز کو کم کریں, گندم چاول کم کریں. بے تحاشا عورتیں جو نی آسٹیوآرتھرائٹس کے ساتھ آتی ہیں ہمارے ہو جاتی ہیں, چاول نہیں چھوڑ سکتی. بہت اچھی بات کی. یہ خواتین روٹیاں نہیں پکاتی ہیں, روٹی پکاتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. سب سے مشکل کام نا خواتین کے لیے روٹی پکانا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں, یہاں پہ ضرور بتائیں, لیکن کھائیں. میرے پاس ایسی خواتین آتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں روٹی پکاتے ہوئے. ایسے پیشنٹ ہیں, آپ یقین کریں. ایسی لڑکی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں کچن میں جایا جاتا, ہم سے نہیں روٹی, ہم سے سالن بنوا لیں لیکن ہم سے روٹی نہ بنوائیں. آپ ہمارے گھر والوں کو فون کر کے صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم سے روٹی نہ پکوایا کریں, ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ پلیز ڈاکٹرز کے پاس آپ کی بیماری کا حل نہیں ہے. ڈاکٹرز کے پاس آپ درد لے کے جائیں گی, وہ درد کی دوائی دے دے گا. ٹھیک ہے جی. آپ یہ لیکن میں آپ یقین کریں کہ ان لیڈیز کی, ان لڑکیوں کی ماؤں کو کال کر کے بھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے ان سے روٹی نہ پکوائیں, وہ ڈپریشن کی مریض بن چکی ہے روٹی پکاتے پکاتے. یہاں تک جو ہے وہ بات آ گئی. وہ چاول کھانے کو ترجیح دیتے ہیں کہ جلدی سے فٹافٹ جو ہے وہ چاول پکا لیتے ہیں. بھلے روٹی نہ پکائیں, آپ اپنی لائف کا تو خیال رکھیں نا. ان ٹانگوں پہ تو وزن ڈالیں. آپ باہر نہیں جا سکتی, آپ کے پاس کمپنی نہیں ہے, کوئی ہمسائی کوئی سہیلی آپ کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ جانے کی. ہمارے یہاں ٹیبوز ہیں کہ اکیلی لڑکی بھی نہیں نکل سکتی. لیکن یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ سیڑھیاں ہیں, 50 دفعہ سیڑھیاں اترے چڑھے, سب سے اچھی ایکسرسائز ہے آپ کی نی کے لیے. 50 دفعہ آپ چیئر پہ بیٹھ جائیں, کھڑی ہوں بیٹھ جائیں, کھڑی ہوں بیٹھ جائیں. ایون جو لوگ کمپیوٹرز پہ دیر تک کام کرتے رہتے ہیں اپنے آفیسز میں, بینکرز ہیں, ان کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے کہ وہ سٹ ٹو سٹینڈ جو ہے وہ بے تحاشا دفعہ کریں. ٹیکس اونلی 1 to 2 minutes, 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں یہ کرنے میں. آپ 30 سے 40 دفعہ سٹ ٹو سٹینڈ, آپ کے گھٹنے بچے رہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے جی. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹک باکس رکھیں گھٹنوں کے لیے تو ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں جدید میڈیکل سائنس کے پاس. دوائیاں 1 ٹک ہے, کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پہ رہنا ہے. میڈیسن اینڈ ایکسرسائز, دوائیاں اور ورزش. ورزش اونلی, ورزش صرف ورزش. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا چوتھا جو ہے سرجری, آپ نے جا کے گھٹنے چینج کروا لیں. تو میں اپنی آڈینس سے پوچھوں گا, ساری کی ساری جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئی ہیں, کہ وہ کس باکس پہ ٹک کریں گے. سارے لوگ ٹک کریں گے کہ جی میں ایکسرسائز پہ یا میڈیسن, ایکسرسائز اینڈ میڈیسن. سستا بھی کام ہے اس وقت جو ہے وہ اس وقت کم از سے کم دونوں گھٹنے چینج کروائیں تو 12 سے 14 لاکھ روپیہ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ایک فارچون چاہیے آپ کو سرجن کو پے کرنے کے لیے. نیچرل چیز بھی نہیں ہوگی. ہاں جی, نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور اس کے بھی کامیابی کے چانسز سرجن کبھی نہیں کہے گا کہ اس کی کامیابی کے چانسز کتنے ہیں. بالکل صحیح. اس لیے اپنی نیند امپروو کیجئے, خدا کا واسطہ ہے. رات کو 10 بجے اپنی سکرینز آف کروائیں. مائیں اسپیشلی اپنے بچوں کی سکرینز آف کروائیں. انہیں دیکھیں کہ وہ جو بازار سے فوڈ آرڈر کر رہے ہیں وہ ڈسکریج کریں. ہفتے میں 1 دن یا 15 دن میں 1 دن آپ بازار سے کھا لیں. مائیں خود جو ہے وہ جا کے اپنے کچن میں جا کے ایکسپیریمنٹ کریں, خود گھر پہ ہاں جی برگر پیزا بنا لیں, وہ زیادہ اچھا ہے. انہیں بیلنس فوڈ دیں, ان کی فوڈ میں انڈا بوٹی ایڈ کریں. یہ تو بات ہو گئی ہے کہ ٹی وی سے, موبائل فون سے, ایپ سے نہ تو خواتین کو فرصت ہے, نہ مرد حضرات کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ہے, اور بچے جو ہیں اس میں نگلیکٹ ہو رہے ہیں. اور بچوں کی جو یہ اتنی بڑی ایک فورس ہے
جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے توجہ کی، وہ توجہ سے جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے توجہ ان کے اوپر. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ مختلف گیمز کے ساتھ، 24 گھنٹے ٹی وی دیکھنے کے ساتھ، بچوں کے اسکول بھی بند ہیں، ان کے پاس ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کی بھی ختم ہو گئی ہے. وہ بچے ایک صوفے کے اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سیٹ ہو کے رہ گئے ہیں. وہی صوفہ زندگی ہے، وہی صوفہ موبائل فون ہے، اور صوفہ ہے یہ آپ کا بیڈ ہے. سردیوں میں جی بیڈ سے جو ہے وہ باہر نہیں جانا، اترنا نہیں ہے، بچے کو اترنے نہ دیں، ٹھنڈ لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا. مطلب فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے. ذرا سا بچے بھاگتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے تو مائیں چیخیں مارتی ہیں کہ بچے جو ہے وہ نہ بھاگیں اور اس طرف نہ جائیں، اس طرف نہ جائیں. ہم خود بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، مطلب دوسروں کو کیا کہنا. لیکن بہرحال بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. بچپن سے آپ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لگائیں گے تو وہ بچہ کبھی بھی ایک صوفے پر یا ایک بیڈ پر جو ہے وہ ٹک کر نہیں بیٹھے گا، یا ٹکٹکی باندھ کر جو ہے وہ موبائل فون کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا. اس کا دل کرے گا آٹومیٹکلی کہ وہ خود کچھ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرے، باہر گھومے پھرے، کھیلے. اور اگر آپ بچوں کو باہر نہیں جانے دینا چاہتے کووڈ کی سچویشن یا حالات میں، تو پھر ظاہری بات ہے اس کو گھر پہ ایسی ایکٹیویٹی پرووائڈ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پیشنٹ ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں ان ونٹر میں آپ بات کر رہی ہوں، ان میں جو ہے وہ جیسے آپ نے بتایا کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ ینگسٹرز بھی ہیں، وہ جو ہے وہ ینگ لوگ بھی ہیں، یا 40+ لوگ جو ہے وہ زیادہ ہیں جن کو گھٹنوں کی تکلیف یا بیک بون پرابلمس ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں ساری ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ ابھی پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ہر آنے والے دن میں جو ینگر ایج گروپ کے پیشنٹس ہیں جن کو میں کبھی نہیں دیکھتا تھا آنیسٹلی، میں آج سے 10 سال پہلے انہیں کہتا تھا کہ گو ہیڈ جاؤ، پش اپس کرو، ٹیم سپورٹس میں جاؤ، بیڈمنٹن کھیلو، فٹ بال کھیلو، تمہاری بیک پین ٹھیک ہو جائے گی. اب ہمارے پاس 18 سال سے لے کے اور 30 سال کی عمر کے بے تحاشا بچے آ رہے ہیں جن کو جی پرسسٹنٹ بیک پین ہے، کمر درد ہے، اور ہم اسے نان اسپیسیفک بیک پین کہتے ہیں کہ جس میں ہمیں کوئی وجہ نہیں ملتی، پین سویئر ہوتی ہے. جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ 4 گھنٹے بیٹھ کے پب جی کھیل رہا ہے اور اپنی ٹیبلٹس کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ کھیل رہا ہے. پھر آن لائن کلاسز ایک نیا بہانہ مل گیا کہ جی 6 گھنٹے آن لائن کلاسز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جب اب جو پٹھوں کا، جوڑوں کا اور ان کا ایک ہی رول ہے، اگر آپ ان کو لمبی دیر کے لیے موو نہیں کریں گے، حرکت نہیں دیں گے، جڑ جائیں گے، تو یہ اسپیزم میں چلے جائیں گے. آپ نے بالکل سادہ لفظ استعمال کیا کہ جڑ جائیں گے، اور دماغ یہ دیکھے گا کہ شاید اس کو موو کرنے میں خطرہ ہے اور پھر وہاں پہ درد شروع ہو جائے گی. بلڈ سرکولیشن بھی تو نہیں ہوگی نا، آپ کا بلڈ جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ چلیں گے نہیں، اگر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سائیکلنگ نہیں کریں گے، بھاگیں گے نہیں، دوڑیں گے نہیں، آپ کا جو ہے وہ پسینہ نہیں آئے گا آپ کو، تو یہ ساری چیزیں، یہ تو آپ کا بلڈ ٹھیک ہو جائے گا. اور بلڈ ٹھیک ہو جائے گا تو جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، جو شوگر پیشنٹ ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ تینوں ہی سے جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے اور شدید قسم کے ہوں گے. میں ڈاکٹر نبیہ آئی تھنک روٹ کاز آپ نے اپنی لفظوں میں بھی بیان کی اور بیچ میں بھی کہ پروبیبلی ہم وہ والی مائیں جو ہیں وہ اس پوری جنریشن میں نہیں آئیں اوپر، جو نہ ڈر تھیں، جن کو خوف نہیں تھا، جو اپنے بچوں کو رسک لینے پہ اور آگے موو کرنے پہ پوچھ کرتی تھیں. ہماری مائیں جو ہیں، وہ ساری مائیں ماؤں کی انیٹ میں ہے کہ وہ پروٹیکٹیو ہوتی ہیں، وہ بچوں کی سیکیورٹی چاہتی ہیں، لیکن بچوں کی پرسنالٹی کبھی گرو نہیں کرے گی، نہ ان کی مینٹل ہیلتھ نہ فزیکل ہیلتھ، جب تک آپ انہیں آزادی سے گھومنے پھرنے نہیں دیں گے، انہیں فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف، انہیں رسک ٹیکنگ پہ نہیں لے کے جائیں گے. تو خدا کا واسطہ انہیں کاؤچ پوٹیٹو مت بنائیں، اسپیشلی کووڈ کے دور میں انہیں کاؤچ پوٹیٹو نہ بنائیں. ساری کی ساری فیملی نکلے، گھر کو لاک لگائیں، پیدل چلیں صبح، تو آپ پروٹیکٹیو ہیں، آپ ماسک پہن کے پیدل چل رہے ہیں. آپ جم نہیں جانا چاہتے نہ جائیں، ٹیم سپورٹس نہیں کرنا چاہتے نہ کروائیں بچے کو، اسے کرکٹ کھیلنا یا فٹ بال کھیلنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہ رہے. لیکن یہ ہے کہ آپ شاپنگ مال میں تو لے جاتے ہیں بچوں کو اور سب وہاں پہ گھمانے کے لیے، آپ پارک میں کیوں نہیں پیدل چلتے؟ ڈاکٹر صاحب شاپنگ مال کی بات آ گئی ہے، یہاں میں آپ کی بات کو ذرا معذرت کے ساتھ کاٹ رہی ہوں. شاپنگ مالز میں جب خواتین اور بچے جاتے ہیں، اتنا تھک کے واپس آتے ہیں اس دن کہ جیسے انہوں نے اتنا کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ اگر 1 گھنٹے کی بھی شاپنگ ہے تو اس 1 گھنٹے کی شاپنگ میں اس مال میں انہوں نے جتنا جو ہے وہ سفر کیا ہے وہ ظاہر ہے پیدل ہی کیا ہے، گاڑی میں تو نہیں کیا. اب مال میں تو آپ کو کوئی گاڑی اویلیبل نہیں ہے کہ جس پہ آپ بیٹھ جائیں گے اور جلدی سے شاپنگ کر کے ساری جو
اب لوگ شاید ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں یہ بھی ہو جائے ہم مینٹلی ذہنی طور پہ اور فزیکلی کمزور نیشن کو جو ہے وہ گروم کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں اور ان کی پرورش کر رہے ہیں سارے. میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے وہ مین میڈ مشین سے بالکل اپوزٹ ہے. مین میڈ مشین کو آپ جتنا استعمال کریں گے اس کی لائف کم ہوتی جائے گی. جو ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر نظام لگایا ہوا ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم، دماغ، پٹھے، ہڈی، جوڑ، ان پہ جتنا آپ لوڈ ڈالیں گے وہ اتنے اسٹرانگ ہوں گے. بچوں کو جتنے مینٹل اور فزیکل چیلنجز ملیں گے وہ اتنی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوں گی. اس لیے یہ قصور نقصان آپ کا اپنا ہے. آپ کے بچے جو ہیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ویک پیدا ہوں گے، وہ ویک گرو کریں گے، وہ جوانی تک جائیں گے تو وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. نہیں تو وہ ان ماؤں کے لیے بھی تو ہے نا کہ جو بیبی ہونے والا ہے ابھی وہ اور پھر وہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں سارا ٹائم بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھی رہتی ہیں. بالکل ایسے ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جی، سیڑھیاں نہیں اترنی جی، کچن میں نہیں جانا. بھائی کیوں نہیں جانا، کیوں نہیں آپ نے کام کرنا؟ آپ جب تک کام نہیں کریں گی آپ معاشرے کو ایک ہیلدی بیبی نہیں دے سکتے. آپ جو ہے وہ بیمار بچے جب پیدا کریں گے تو پھر بیماریاں جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ اسی طرح پھیلیں گی جس طرح پھیل رہی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنا نہیں چاہتے، جن کو ہم لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے. کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ ہمیں بتانا چاہیے. ہمیں اگر ایک رسپانسبل دی گئی ہے، ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ آپ تک بات پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں آپ کو وہ ساری باتیں بتانی چاہیے کہ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور کیوں جو ہے وہ ماؤں کو، یہ نئی ینگسٹر جو مائیں بن رہی ہیں ان کو جو ہے وہ ہر وقت میری ٹانگ میں درد ہے، اب میرے جو ہے وہ گھٹنے میں درد ہو گیا ہے، اب میرے کندھے جو ہے وہ میں پین فیل ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہماری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے. ہم ایکٹیویٹی کرتے ہی نہیں ہیں. ہم جو ہے وہ بیڈ سے اترنا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور بیڈ سے اگر اتر جائیں تو صرف تیار ہونے کے لیے ہم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر سیڑھیاں اتر کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر گاڑی سے جہاں ہم نے جو چیز لینی ہے وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی لینی ہے، وہیں آ کے دے دے. اور ہمیں جو ہے وہ اترنے میں ہماری جو شان میں گستاخی ہو جائے گی. بھائی آپ کی وہ شان تو آپ وہاں بچا لیں گے لیکن آپ اپنی صحت کھو دیں گے. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہے. ہر آپ پین مینجمنٹ والے جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ کس طرح ان کو سیٹ کرے، ان کی جو ہے وہ پین مینجمنٹ کس طرح کرے کہ ابھی 4 دن ہوتے نہیں ہے ٹریٹمنٹ لیے ہوئے اور 5ویں دن پھر جو ہے وہ پین نکلی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. میں سب سے کہوں گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں یو کے میں بھی کام کر کے آیا ہوں. خدا کا واسطہ ہے ہر چیز کا حل دوائیوں میں اور ڈاکٹروں کے پاس نہ تلاش کریں. خود گھر پہ بیٹھ کے دیکھیں. اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہے، رات کی گڈ نائٹ سلیپ نہیں ہے، آپ رات کو 2:30-3 بجے بیڈ پہ جاتے ہیں اپنی سوئچ کر کے اور پھر کروٹیں لیتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیبلٹ اتنی دیر آن رہی، لیپ ٹاپ اتنی دیر آن رہا، جو باڈی کا نیچرل سسٹم تھا نیند لانے والا جسے ہم میلاٹونن سسٹم کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف کیمیکل وہ نکلتے ہی اس وقت ہیں جب ڈارکنیس ہو، اندھیرا ہو، جب آپ لائٹ سوئچ آف کر دیں جلدی. اگر آپ کی لائٹس جلتی رہیں گی 2-2:30 بجے تک تو آپ کی جو نیند باقی ہے وہ بھی اسی طرح ٹوٹی ہوئی آئے گی، آپ کروٹیں لیتے رہیں گے اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے کندھے بھاری ہوں گے، کمر میں درد ہوگی، اور شام کو آپ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ بنا لیں گے کہ میرے نال ہویا کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ دیکھ رہی ہوں اس وقت میں کوئی یہ وہ والی بات نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹس اتنی بڑھ رہی ہیں، اتنی بڑھ رہی ہیں کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے کو اب ایک فیشن سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. ہلکا سا جو ہے وہ گردن ادھر موو نہیں کر رہی، پلیز جو ہے وہ کسی جو ہے وہ اچھے فزیشین سے، کسی اچھے آرتھوپیڈک سے، کسی اچھے جو ہے وہ ڈاکٹر سے فوری طور پہ جو ہے وہ رجوع کریں، ان سے ٹائم لیں تاکہ ہم ان کے پاس جو ہے وہ کنسلٹیشن کے لیے جائیں. اچھا کنسلٹیشن بھی لے لی، آپ نے پرسکرپشن بھی فالو کر لی، سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد پھر 10 دن بعد آپ وہیں کھڑے ہیں. ڈاکٹر چینج کر لیں گے آپ کوئی اور سیلیبریٹی ڈاکٹر دیکھیں گے. اب جب ایک نئی ٹائم آ گئی وہ سیلیبریٹی ڈاکٹر ہے جن کا ٹائم 2 سے 2.5 مہینے بعد ملتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ڈاکٹر نبیہ کیا شو کر رہی ہیں کہ ہم لوگ بتدریج جو ہے وہ ایک بیمار معاشرہ بنتے جا رہے ہیں. ہم مینٹلی اور فزیکلی بیمار لوگ پیدا کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں. ہمارے پاس چونکہ اعداد و شمار نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، اعداد و شمار نہیں ہے کہ ہم نے اب یہ ورنہ تو یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو یا جو اعداد و شمار اکٹھا کرتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو پورے سال میں آف سک رہتے ہیں، کتنے % لوگ ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک و قوم کے کتنے گھنٹے جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں.
جو وہ اس کی ترقی میں کنٹریبیوٹ ہونے چاہیے تھے. تو جو آف سک رہنے کی یعنی بیمار ہو کے گھر پہ بیٹھے رہنے کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیمار معاشرہ بنتے جا رہے ہیں. گورنمنٹس کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول ہے کہ ایسی ساری چیزوں کو ٹیکس کیا جائے جو بیمار معاشرہ پیدا کر رہے ہیں, بیمار انڈیویجول, بیمار افراد پیدا کر رہے ہیں. ان میں چینی ہے, ان میں ویجیٹیبل آئل ہے, ان میں ریسٹورانٹس ہیں, ان میں فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے. ان سب کو ہائی ٹیکس پہ رکھیں, بہت زیادہ ٹیکس دیں تاکہ جو ان کو آپٹ کرے اس کو پیسے دینے پڑے, تکلیف ہو انہیں. ٹھیک ہے نا جی. جی ہاں, وہ انہیں تکلیف ہو. آپ کی دوائیاں جو ہیں وہ اس وقت وہ جو دوائیوں کی انڈسٹری ہے وہ ٹریلینز میں چلی گئی ہے. وہ سارا کا سارا بوجھ ملک کی معیشت پہ پڑ رہا ہے. بالکل صحیح. کہ وہی پیسے جو بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ ہونے چاہیے تھے, وہ پیسے جو ہیلدی فوڈ پہ خرچ ہونے چاہیے تھے, گراؤنڈز بنانے پہ خرچ ہونے چاہیے تھے, وہ دوائیوں کی خریداری پہ, نئے ہاسپٹل بنانے کے پہ اوپر خرچ ہو رہے ہیں. تو آپ پریونٹیو سائڈ پہ کیوں نہیں جا رہے؟ مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہے وہ آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا میں نے آپ کا بیان پڑھا کہ آپ نے کہا کہ جی چینی کی وہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں تو یہ عوام پہ ظلم ہے. میں نے کہا آپ مجھے ذرا بتائیں کہ کس طرح آپ مجھے جسٹیفائی کریں سائنسی طور پہ کہ یہ ضرورت ہے بھی یا نہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے تو کبھی نہیں سوچا, میں نے تو ایک رو ہے اسی میں کہہ دیا ہے. میں نے کہا آپ یہ انسانی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ تو سلو پوائزن ہے, زہر ہے, اس کو تو 70-80 کی بجائے 200 روپے کلو ہونا چاہیے. تو ہمارے لوگ آپ یہ کہیں کہ اس کو 200 یا 300 روپے کلو کریں تاکہ جو بھی خرچے جو بھی اس کو کھائے وہ بالکل اسی طرح سوغات سمجھ کے کھائے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت بہترین طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اپنے جو ڈسکرپشنز دی ہیں, جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے ہمارے لوگوں کو, اور پین مینجمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہماری ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ نے جو وہ گائیڈ لائن دی ہے وہ بہت مفید ہے. ہمارے ناظرین کو بھی آج کا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا یا نہیں آیا ضرور مجھے بتائیے گا. آپ کی پسند یا ناپسند میرے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے, کیونکہ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے پوری پراپر ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ہمیں اس کے لیے ٹاپکس جو ہے وہ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں, لوگوں کو آپ کے ساتھ لا کر بٹھا کر بات کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اس پروگرام سے کچھ سیکھ سکیں. انفارمیٹیو پروگرام ہے, آپ اسے پسند کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے انداز کے ساتھ, نئی صبح نئے آغاز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.